समराइज कर लिया था क्या? नहीं, शुरू हुआ था। चलो फिर समराइज कर लेते हैं पहले। हाँ जी, समराइज कर लें तो। हाँ भाई। तो पिछली नशिस्त में सर ने ये कहा था कि इंसानों को फ्यूचर में झांकने का शौक होता है कि वो फ्यूचर में झांके ताकि उनको पता चले कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। तो इस तरह जब वो अपनी फ्यूचर के बारे में उनको पता चलता है तो उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती है। उसका ख्याल ये होता है कि उसकी चॉइसेस बढ़ जाती है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन एक्चुअली इंसान तो खुद को सस्टेन रखना चाहते हैं और उसके लिए वो सिर्फ यूनी डायरेक्शन में ही सोच सकता है। अगर उसके पास नॉलेज आ जाए कि फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, तो वो सिर्फ अपनी बका के लिए जो जिसको भी ख़त्म करना पड़े, जो भी करना पड़े वो करेगा। तो इस तरह उसके पास सिर्फ यही एक चॉइस रहती है कि वो सिर्फ खुद को ही सस्टेन रखने के लिए करता है। और इस हवाले से कहते हैं कि दो किस्म के थॉट्स है। एक तो कहते हैं कि एक कॉजल रिलेशनशिप में फ्यूचर में होता है कि आपका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उससे एक रिलेटेड रिजल्ट होता है या कंसिक्वेंस होती है। आप अगर वो काम करें तो ज़रूरी तौर पे उसका वही रिजल्ट आएगा। लेकिन दूसरी किस्म के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ फिक्स है, नेचर ने सब कुछ फिक्स कर दिया है, आप कुछ चाहे या ना चाहे लेकिन होगा वही जो आपकी तकदीर में लिखा गया है। लेकिन इसका यह है कि वो फिर ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ फिर भी इंसान आज़ाद है, क्योंकि उसको फ्यूचर का चूंकि पता नहीं है तो लिहाजा वो चॉइस तो कर सकता है ना। उसको तो ये पता नहीं है ना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलो होगा तो वही जो उसके तकदीर में है, लेकिन उसको चूंकि पता नहीं है लिहाजा वो चॉइस कर सकता है कुछ भी। तो उसकी चॉइसेस में चूंकि वो फ्री है तो लिहाजा वो अल्लाह उसका जो हिसाब करेगा तो वो उसके चॉइसेस के हिसाब से ये करेगा कि उसने चॉइस क्या किया है, उसने क्या चूज किया है अपने लिए। बाकी वो तो जो होगा वो तो वैसे भी फिक्स है। ये जो डिस्कशन थी वो फ्रीडम की बहस के साथ क्यों जुड़ी हुई थी, ये हम ओवरऑल जो हम स्कीम है थॉट की उसमें कहाँ फिट होता है? ये ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थॉट है, नहीं, हम जिस प्रॉब्लम को देख रहे थे वो था ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट का जो इशू है, पहले ये बताया जाता है सिस्टम के अंदर कि क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना। क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट को पहले आइडेंटिफाई करता है कंटेम्प्रेरी सिस्टम और इसकी बुनियाद पर फिर वो इसका सलूशन भी देता है। तो क्राइसिस तो ये है कि भाई हमारे पास जो फ्यूचर की नॉलेज चूँकि नहीं है, इस वजह से हम महफूज नहीं समझते और कि अपने मुस्तक़बिल को, क्योंकि फ्यूचर की नॉलेज ही हमारे पास नहीं है। तो फ्यूचर की नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश का दावा जो है कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने किया और कहता है कि हम फ्यूचर तुम्हें बताते हैं कि क्या है, इसकी बुनियाद पर तुम्हारे चॉइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। तो हमने इसको कंटेस्ट करने की कोशिश की थी। और फुकुयामा ने फिर इसका सोल्यूशन क्या बताया ट्रस्ट का, क्योंकि डाइवर्स है, नॉलेज बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो डेवलप हो रही है। तो उसका क्या हल है? क्या बताता है फुकुयामा, क्या हल बताता है? किस पे क्या करो? ट्रस्ट को हासिल करने के लिए क्या करो? ब्रांड पे भरोसा करो, ब्रांड पे भरोसा कर लो। अपने ब्रांड आपका ये जो मसला है ना ट्रस्ट का, उसको रिजॉल्व करेगा। तो आप देखेंगे हर कोई ब्रांड डेवलपमेंट पे तवज्जो दे रहा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो यानी कि गुड्स मार्केट हो। तो बुनियादी तौर पर ये मार्केट रैशनैलिटी है जो आपको बता रही है कि ट्रस्ट का बुनियादी मतलब यही होता है कि इन्हिसार करो ट्रस्ट के ऊपर, ये क्या कहते हैं, ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का मतलब ही ब्रांड है, इसलिए ब्रांडिंग की जा रही है सब जगह पर। पूरी ज़िंदगी लोगों ने ब्रांड, यानी कि इंसान तक ब्रांड बन गए। कोई इंसान के आते ही आपको एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट की याद आ जाती है, कुछ इदारों को देखते आपको कुछ ख़ास किस्म की प्रोडक्ट की याद आ जाती है, यू नो। तो उससे आप भरोसा करते हैं। फिर ये जब ट्रस्ट ब्रांड डेवलप हो जाता है तो फिर उसकी तरफ जो है रिसोर्सेस
منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہیں بڑی تعداد کے اندر. یعنی کہ جب آپ کا برانڈ بن جاتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے کہ کتنا فلو اس کی طرف ہو رہا ہے فائنینس کا. فلو آف فائنینس اس طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا اس کی طرف فلو آف فائنینس ہوگا. سمجھے بھائی؟ یعنی کہ کون سا پیر بڑا پیر ہے اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے کہ کتنا اس کو چندہ ملتا ہے نا بھائی؟ یہی ہے نا, اس کے اوقاف پہ کتنے کا چندہ ملتا ہے. اس کی بنیاد پہ جانچا جاتا ہے کہ یہ برانڈ اسٹیبلش ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. اگر آپ کو برانڈ کو بڑھانا ہے تو جو برانڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ساری اسٹریٹجیز انسانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں, پالیٹیشنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے, پروفیشنل فیلڈز کے اندر استعمال کی جاتی ہیں, ہر جگہ پر استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بنیادی طور پر گارنٹی کس کی ہوتا ہے؟ ٹرسٹ, برانڈ کو ٹرسٹ کرنا. خیر ابھی اب ہم کچھ اور بتا رہے ہیں. ہم یہ جو پورا اوور آل اسکیم میں ٹرسٹ کو ہم کس اسکیم کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں؟ جو ٹرسٹ تھا کانسیپٹ, اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے تھے ٹرسٹ کو؟ کنفارمسٹ ریڈیکلزم کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے مسلم ورلڈ کے اندر یا پوسٹ کالونیل سوسائٹیز میں, یہ ہم کر رہے ہیں. کنفارمسٹ ریڈیکلسٹ جو ہیں وہ کس چیز سے اٹریکٹ یا متاثر ہو رہے ہیں, ان ایشوز کو ہم ون بائی ون دیکھ رہے ہیں. تو پہلا ہم نے کیا دیکھا تھا, پھر دوسرا کیا دیکھا, تیسرا کیا دیکھا, اور یہ جو ٹرسٹ تھا وہ چوتھا تھا. کیا ہم دیکھ چکے ہیں؟ ریپیٹیشن دیکھ, یعنی ہاں, اور پھر ٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بتایا کہ آپ جو نیا پن کا جو خواب ہے اس میں ریپیٹیشن کو کنڈیم کیا جائے گا. نئے پن کا جو نعرہ ہے ریڈیکلسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ پرانی اولڈ کو ریجیکٹ کریں گے اور ناولٹی کو ویلیو کریں گے. تیسری بات یہ کہ جو کنفارمسٹ ریڈیکلسٹ ہیں ان کا کرائسس ہے لیک آف ٹرسٹ. لیک آف ٹرسٹ کو فل کیا جائے گا برانڈ سے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نئے پاکستان کے خواب جنہوں نے بنے تھے وہ اسٹیبلش برانڈ اسپانسرڈ تھے. برانڈ اسپانسر کر رہا تھا ان کو, برانڈ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا. کیسے ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برانڈ کو اس پولیٹیکل فورس کے آنے پہ ٹرسٹ ہے اور انہیں اس برانڈ پہ ٹرسٹ ہے. تو ٹرسٹ کا جو کرائسس ہے اس کو اوور کم کیا جائے گا تھرو مارکیٹ ڈریون فارمیشن آف برانڈ سے. صحیح ہے, یہ ہم نے کیا اب تک. اب ہم ایک اور چیز کر رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہ بلیف جو کیا ہوتا ہے, بلیف جو آج کل جو یوتھ ہے اس کے لیے جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے بلیف, کہ بھائی بلیف کو کوشچن کرنا. صحیح ہے, اور یہ بتانا کہ بھائی بلیف جو ہے وہ بنیادی طور پر کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. بلیف کیسے بنتا ہے اور کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے دنیا میں کہ بھائی اگر آپ بلیف فارمیشن کے پروسیس کو لوگوں تک ایکیڈیمک مینر کے اندر پریزنٹ کر دیں تو ان کے بلیف شیکی ہو جاتا ہے. ان کے بلیف کیا جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ بلیف کو کمزور کر دیتا ہے. بلیف پہ جتنا زیادہ ڈسکشن ہوگا, بلیف کی ویکنس اور اسٹرینتھ جب کنٹیسٹ ہوتی ہے تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے جس میں ریپلیسمنٹ آف بلیف جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ
کانسیکوینس ہو سکتا ہے اس ڈسکورس کا. تو ہم اب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی بلیف کے بارے میں کچھ لوگوں نے کیا بتایا ہے اور اس آرگیومنٹ کو کیسے کاؤنٹر کیا ہے. یہ اس لیے ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہ آرگیومنٹ جب مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو اس سطح کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا آرگیو کیا کرتے ہیں, کس طرح آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں, اس کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں اور اس کو کاؤنٹر بھی کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پہلے تو جب لوگ بلیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے فوراً جو لوگوں کے ذہن میں بلیف کی فارمیشن کا اور بلیف کی اسرشن کا اور بلیف کی پروٹیکشن کا جو اسٹیریو ٹائپ یا رول ماڈل ہوتا ہے وہ ایک ریلیجیس آدمی ہوتا ہے. بلیف مینس ریلیجیس. بلیف جیسے ہی آپ کہیں گے بلیف تو فوراً لوگوں کے ذہن میں آئے گا ایک مذہبی آدمی, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ بیچارہ فائرنگ لائن پہ آ جاتا ہے. صحیح ہے کہ بھئی یہ اور پھر بلیف کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو کنٹمپریری ڈسکورس میں آپ نے دیکھی ہوں گی جو چل رہی ہوتی ہیں, وہ یہ کہ بلیف جو ہوتا ہے بلائنڈ ہوتا ہے. بلیف بلائنڈ ہوتا ہے, بلیف ڈاگمیٹک ہوتا ہے, بلیف نان کنٹیسٹیبل ہوتا ہے, بلیف نان ریشنل ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ایک ڈسکورس کے اندر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بلیف جو ہے وہ صرف مذہبی آدمی کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ بلیف کنسرن ہے مذہبی آدمی کا. دوسرا جو ابہام یا ایمبیگوٹی پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ نہ صرف بلیف مذہبی آدمی کا معاملہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلیف چونکہ مذہبی آدمی اختیار کرتا ہے اس لیے اس کی کوئی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں ہوتی, اور اس کے وہ ہٹ دھرمی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ڈاگما جو ہے وہ نان کمپرومائزنگ تھیوریٹیکل پوزیشن ہے. تو نان کمپرومائزنگ پوزیشن جو ہے اس کے لیے عام طور پہ عرف عام میں جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ہٹ دھرمی ہے, ہٹ دھرم ہوتا ہے وہ. یعنی کہ اس کے سامنے واضح بھی ہو جائے پھر بھی وہ انسسٹ کرتا رہتا ہے نہیں یہ میں تو یہ اپنی پوزیشن سے ریٹریٹ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا جو یہ اس کے ساتھ دلیل ہوتی ہے. تیسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ بلیف جو ہوتا ہے وہ ہیومن پریکٹس کے اندر جب تواتر کے ساتھ آتا ہے, بار بار آتا ہے, یعنی کہ پریکٹسنگ بلیف جو ہوتا ہے وہ ہیبٹس کریٹ کر دیتا ہے, ہیبیچول ہو جاتا ہے. سو یو ڈونٹ کوشچن دا بلیف بٹ واٹ ایکچولی یو کوشچن از دا ہیبٹ. تو ہیبٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ بلیف کو اگر کانسٹنٹلی پریکٹس کریں تو وہ آپ کی ہیبٹ میں داخل ہو جاتی ہے, وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلیف ہیبیچول بھی کر دیتا ہے آپ, ڈاگمیٹک بھی کر دیتا ہے آپ کو, اور اپنا کیا کہتے ہیں نان کمپرومائزنگ پوزیشن پہ لے کے چلا جاتا ہے, اور بلائنڈنیس کی طرف بھی لے جاتا ہے. لہٰذا وہ بھائی جو کہ بلیف بھی رکھتے ہیں اور بلیف کے ان پاپولر ویوز سے متفق بھی نہیں ہوتے, لہٰذا ان کے پاس ایک ہی جائے پناہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ریشنل ایکسپلینیشن. تو وہ کہتے ہیں ہم بلیف کی ریشنل ایکسپلینیشن دیں گے, لاجیکل ایکسپلینیشن وغیرہ دے دیں گے, اس کے بعد جو ہے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے یہ مانیں کہ آپ اب تک جس بلیف کے اوپر قائم رہے ہیں بنیادی طور پر وہ ڈاگمیٹک تھا, لیکن اب حالات کے پیش نظر لوگ چونکہ بڑے سمجھدار ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا یہ جملہ مذہبی لوگوں کے منہ سے کہ اب جو لوگ ہیں سمجھدار ہو گئے, اب لوگ بڑے سمجھدار ہو, ٹی وی کے اوپر آ گئے, آج کی عورت بہت سمجھدار ہے, آج کا مرد جو آج کا نوجوان بہت سمجھدار ہے, باشعور ہے. یہ ڈسکورس کا زور ہے. بالکل باشعور نہیں ہے, بالکل سمجھدار نہیں ہے, بالکل یعنی کہ گھیتلے اور بالکل عقل سے پیدل لوگ ہیں, بالکل یعنی کہ کنفارمسٹ ان سے زیادہ ہوموجینس اور کنفارمسٹ فیس ہیومن ہسٹری میں کبھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی جس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے. یعنی کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل تک جو ہے پیٹر
آندرے اگاسی کو دیکھ کے اپنی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو ہے پیٹ کیش کو دیکھ کے اپنے بال بناتے ہیں. تو مطلب کون سا مطلب یعنی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک سب کا ایک ہیئر اسٹائل ہے, مشرق سے مغرب تک سب کی ایک آئی لائنرز ہیں, ایک جو بلیش آن کا کلر ہے, ایک کپڑوں کے ٹیگ ہیں. تو مطلب کون سا مطلب, تو بذات خود یہ ہمارے مذہبی لوگوں کو, یہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہی بتائیں کہ بھائی بالکل عقل سے پیدل لوگ ہیں, بالکل سمجھ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اس پرزمپشن پہ کہ آج کا انسان ہے, نیا سب کچھ نیا ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے وہ نئی دلائل لانے پڑیں گے, نئے دلائل لانے پڑیں گے پرانے بلیف کے نئے دلائل. تو یہ جو ہے کمپلژن ہے اور پریشر ہے ڈسکورس کا پریشر ہے, جو کہ ایک ریزنیبل پریشر ہے, جو کہ مسلمانوں کے اوپر بھی ہے, کرسچن انٹلیکچوئلس کے اوپر بھی ہوگا, جیوز کے اوپر بھی ہوگا, ہر مذہب کے اوپر ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے رسپونڈ کر رہے ہیں. تو پہلی چیز آپ یہ مان لیتے ہیں آج کا انسان زیادہ ریشنل, زیادہ باخبر اور زیادہ سین ہے, اور اس کے پاس جو لاجیکل سینسٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے. اور اس وجہ سے ہم جو پہلے جو لوگ جس بلیف پہ چلتے رہے وہ سب عقل سے پیدل تھے, ڈاگمیٹک تھے, بے وقوف تھے, کم پڑھے لکھے تھے, کم انلائٹنڈ تھے, وحشی اور درندے تھے. اب چونکہ مہذب ہو گئے لہٰذا آپ کو بلیف کے بارے میں سگنیفیکنٹلی رسپونڈ کرنا پڑے گا. یہ ایک غلط خیال ہے اور ہسٹوریکلی کنسسٹنٹ نہیں ہے, اور فیکچولی بھی اس کو ہم کویشچن کر سکتے ہیں سبسٹینٹو بنیادوں پہ کہ لوگ کتنے زیادہ باشعور ہیں آج کے معاشروں کے اندر. یعنی کہ جتنا ظلم آج کے معاشروں کے اندر ہوتا ہے ویزیبلی, اتنا ویزیبلی انسانوں نے کبھی ظلم نہیں دیکھا آنکھوں سے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں دیکھا. ان کو تھوڑی پتا کیا ہوا, یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو تھوڑی پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا, اور آنکھوں سے تھوڑی دیکھا تھا ہے بھائی. لیکن اب اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے کیا کیا, کس نے کیا کر لیا دنیا میں. تو یعنی کہ اویئر ہونے سے کیا مطلب ہے, امیون ہونا. جتنی اویئر اور جتنی امیون ہیومینٹی آج ہے, یعنی کہ اگر جو نائٹس کو پتہ چلتا تھا کرسچن نائٹس کو کہ وہاں پر ایک شیطان آ گیا ہے اسپین کے اندر, تو وہی وہ اپنی بادشاہتیں چھوڑ کے آتے تھے مقابلہ کرنے شیطان کے ساتھ. مسلمانوں کو شیطان کہتے تھے نا, تو آتے تھے وہ مقابلہ کرنے, گرمی میں دھوپ میں مٹیاں پھانکتے ہوئے آتے تھے نا بھائی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اتنا ویزیبل جو ہونے کے باوجود بھی, اور اتنا اویئر ہونے کے باوجود بھی, اور اتنا یعنی کہ ایڈوانس میکینزم آف ٹرانسفرنس آف انفارمیشن ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتے اپروپریٹلی, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہذب اور بہت زیادہ نالجبل اور بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. تو بالکل یعنی کہ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنے والے انسانوں کے ریوڑ ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت باخبر اور باشعور لوگ ہیں. تو بہرحال ان کو ہم دیکھیں گے بعد میں. تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو اسکیم ہے, اوور آل اسکیم ہے ہماری کنفارمسٹ ریڈیکلزم کی, اس کے اندر اس اوور آل اسکیم آف جو اوور آل جو اسکیم ہے ہماری, اس کے اندر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فکسیشن آف بلیف کیا ہے, فکسیشن آف بلیف کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے. یہ فکسیشن آف بلیف کا جو آئیڈیا ہے یہ ایک امریکن فلسفی ہے, اس کا نام ہے چارلز پرس. چارلز پرس کا آرگومنٹ ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آج اس کو میں شروع نہیں کروں گا. آج میں وہ تمہید بانوں گا جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم چارلز پرس کی فکسیشن آف بلیف کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں آج جو ہے نا, جو دنیا ہے اس کے اندر جو کنسیپشن ہے نا ایگزسٹنس کا, وجود کا,
وہ پریڈومیننٹلی جو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیٹیگوریکل کنسیپشن آف ایگزسٹنس. کیٹیگوریکل کنسیپشن آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ اسپیس بیسڈ ریلیشن شپ. ہر وہ چیز وجود رکھتی ہے جو اسپیس میں کوئی جگہ آکیپائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا یہ کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس لیے کہ یہ اسپیس میں کوئی جگہ گھیرتی ہے. تو جو چیز اسپیس میں جگہ گھیرتی ہے وہ اپنے ہونے کا جواز اپنے اندر رکھتی ہے اور اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے وجود پہ انحصار نہیں کرتی. عام طور پر جو لوگوں کے ذہن میں جو کنسیپشن آف ایگزسٹنس ہوتا ہے وہ کیٹیگوریکل ہی ہوتا ہے. اب کیٹیگوریکل کنسیپشن آف یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ بنایا تھا ہائیڈگر کا یہ خیال ہے کہ، لیکن ہائیڈگر اس کنسیپشن سے ڈس ایگری کرتا ہے بعد میں لیکن ابھی ہم فی الحال ایک عام آدمی کے ذہن میں جو وجود کا تصور ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ کیٹیگوریکل ہی ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیٹیگوریکل کنسیپشن آف ایگزسٹنس جن تعلقات کو پرزیوم کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسپیس بیسڈ ریلیشن شپ. اسپیس بیسڈ ریلیشن شپ. اسپیس بیسڈ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے درمیان ایک اسپیشل ریلیشن ہوتا ہے جو نہ صرف ان چیزوں کے وجود کو جسٹیفائی کرتا ہے بلکہ ان کے تعلق کو پرزیوم کرتا ہے. تو جب آپ کسی چیز کی ایگزسٹنس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کی ایگزسٹنس کو کنفرم نہیں کرتے بلکہ دو چیزوں کی ایگزسٹنس کو کنفرم کرتے ہیں. اگر آپ کیٹیگوریکل ایگزسٹنس کے پلین پر کسی چیز کی ایگزسٹنس کو کنفرم کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کی ایگزسٹنس کو نہیں دو چیزوں کی ایگزسٹنس کو کنفرم کرتے ہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ دس ربر از ایگزسٹنگ. صحیح ہے. تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ربر کس اسپیس میں ہے اس کی ایگزسٹنس کو بھی میں کنفرم کر رہا ہوں. تو میں بات ایک ایگزسٹنس کی کرتا ہوں کنفرم دو ایگزسٹنس کو کرتا ہوں. یعنی کہ اسی وجہ سے اس کنسیپشن کو ہم یوٹینسل بیسڈ کنسیپشن کہتے ہیں. یوٹینسل جس طرح برتن ہوتا ہے. تو جب آپ برتن کے اندر کسی چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ برتن کی ایگزسٹنس کو پریزیوم کر لیتے ہیں. کسی ایک چیز کی ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ برتن کی ایگزسٹنس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں تو میں کہاں؟ میں اس چیئر میں ہوں. چیئر کہاں ہے؟ اس کمرے میں. کمرہ کہاں ہے؟ اس بلڈنگ میں. یہ بلڈنگ کہاں ہے؟ اس یونیورسٹی میں. یہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ اس شہر میں. یہ شہر کہاں ہے؟ اس ملک میں. ملک کہاں ہے؟ اس گلوب میں. گلوب کہاں ہے؟ اس گیلیکسی میں. گیلیکسی کہاں ہے؟ اس یونیورس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں گے نا تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا اس اسٹیٹ آف مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے سامنے کہ وہ چیز کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں نے کہا کہ چیئر ایگزسٹ کرتی ہے تو چیئر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر کمرہ ایگزسٹ کرتا ہے تو کمرہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور بلڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو آپ جو رویہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس قسم کے تصور وجود کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. جب آپ کے اندر یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ چیزوں کو اس طرح دیکھنے کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ یہ اسپیس کی کیٹیگری ان چیزوں پہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بنیادی طور پر اسپیشل نہیں ہوتی. مثلا آپ یہ کہتے ہیں محبت کہاں ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں محبت دل کے اندر ہوتی ہے. تو اب محبت دل کے اندر ہوتی ہے تو دل کو آپ ایک اسپیس کے طور پہ لیتے ہیں. دل کو جب آپ اسپیس کے طور پہ لیتے ہیں تو اگر فرض کیا دو محبتیں ہیں تو اسپیس کی کیٹیگری یہ ہے کہ ایک اسپیس میں ایک جگہ فل ہوئی ہے تو اب اگر دوسری چیز آئے گی تو اس اسپیس کو فل کرے ہٹائے گی، ڈسپلیس کرے گی اور پھر دوسری چیز وہاں پہ آئے گی. تو جس طرح اسپیس کے اندر ایک چیز دوسری چیز کو ریپلیس کرتی ہے اسی طرح دل میں بھی ایک چیز دوسری چیز کو ریپلیس کرنی چاہیے.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسپیس کی وہ کیٹیگری جو تھنگس کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں وہی کیٹیگری آپ اپلائی کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ بھی جو اسپیس میں ایکچولی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہوتی وہ، ان کے اوپر اسپیس کی کیٹیگری اپلائی نہیں ہو سکتی. اچھا، ویسٹ کے اندر جو ہسٹوریکل پروسیس ہوا تو ویسٹ کے اندر ایک ہسٹوریکل پروسیس کے اندر یہ سوال اٹھایا کہ سرٹنٹی کا کیا ڈومین ہے، تیقن کا دائرہ کیا ہے، تیقن کہاں پر ہوتا ہے، یقین کہاں پہ ہوتا ہے. تو ویسٹ کے اندر یہ ڈبیٹ ظاہر ہے کہ پہلے جب تک عیسائیت ڈومینیٹ کرتی رہی تو الگ ان کی پوزیشن تھی. جب عیسائیت کو ریپلیس کیا انلائٹنمنٹ نے تو اس نے بھی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. تیقن کا دائرہ کیا ہے، یقین کا دائرہ کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپوڈکٹک ایویڈنس، دا ریئلم آف اپوڈکٹک ایویڈنس. سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس کا ریئلم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تصور کیا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. تو اگر یقین ہوتا ہے تو یقین کسی چیز کے اندر ہوتا ہوگا. تو کس چیز کے اندر ہوتا ہے یقین؟ کسی چیز کے اندر ہوتا ہوگا نا یقین. تو اگر آپ کو یقین کو جسٹیفائی کرنا ہے تو یقین سے پہلے اس چیز کی جسٹیفائی کرنا پڑے گا جس کے اندر یقین ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹیگوریکل پلین کے اوپر اگر آپ کے ذہن کا بہاؤ کیٹیگوریکل کنسیپشن آف ایگزسٹنس کے اوپر چل پڑا ہے تو اب آپ کے سامنے جب بھی کسی چیز کے وجود کا دعویٰ کیا جائے گا تو آپ کو ایک اس چیز کے وجود کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی بھی نشاندہی کرنی پڑے گی جہاں پہ وہ وجود ہوگا. لہذا اگر آپ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھیں کہاں ہے یقین؟ یقین پیٹ کے اندر ہوتا ہے، منہ کے اندر ہوتا ہے، حلق کے اندر ہوتا ہے، کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. تو ویسٹ کے اندر یہ ڈسکورس رہا اور وہ ڈسکورس لے آ کر انہوں نے اس کے محفوظ پایا اس کو. یقین کے لیے انہوں نے سیلف کے اندر ایک ڈومین تلاش کر لیا اور انہوں نے کہا وہ سیلف کے اندر ہوتا ہے، سیلف کے اندر. تو یقین اور سیلف دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور مربوط ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھے بھائی؟ اس پورے کوششوں کے اندر سارا کا سارا وجود کا جو بوجھ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ سیلف نے اٹھا لیا. سیلف، وجود کا بوجھ سیلف نے اٹھا لیا. اور کون سی سیلف؟ انڈیویجول کی سیلف، انڈیویجول کی سیلف نے اٹھا لیا. تو سیلف کے وجود کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ ڈیکارٹس نے بتایا کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ہے، یعنی کہ یو کین ڈاؤٹ ایوری تھنگ بٹ یو کین ناٹ ڈاؤٹ سیلف. تو سیلف کے بارے میں ڈیکارٹس نے کہتے ہو تو بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، اس پہ ڈاؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور سیلف جس چیز پہ مطمئن ہو جائے، کیونکہ سیلف بذات خود بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، اگر بیونڈ اینی ڈاؤٹ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ کا جو بیئرر ہے وہ اگر کسی چیز پہ مطمئن ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ایبسولوٹ سرٹن اور یونیورسل ٹروتھ ہوگا. تو ویسٹرن ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کے اندر یقین کا ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہوا سیلف کے اس دائرے سے جو کہ ریشنل تھا. ریشنل سیلف یقین کو کا کیریئر ہے، یقین کا بیئرر ہے، اور یقین ملے گا سیلف کے ریشنل ڈومینیشن کے نتیجے میں. تو سیلف جو ہے وہ نہ صرف ریشنل ہے بلکہ وہ اس یقین کو صرف ہولڈ کر سکتا ہے جو ریشنل ہوگا. لیکن جو یقین ریشنل نہیں ہے اس کو سیلف ہولڈ نہیں کرے گا. چونکہ وہ ریشنل نہیں ہے اس لیے سیلف بنیادی طور پر ریشنل ہے، لہٰذا وہ یقین جو کہ ریشنل نہیں ہوگا اس کو سیلف اپنے سے الگ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود یعنی جو حقیقی وجود ہے وہ صرف سیلف ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں جی
ڈاؤٹ کی جا سکتی ہیں. یہ ڈیکارٹس کی کارٹیزین میڈیٹیشنس کے اندر. دراصل میں یہ صرف آپ کو تمہید اس لیے بان رہا ہوں کہ ہمارا یہ کور کنسرن نہیں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا, ابھی ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیا کہ کسی آدمی نے تھوڑا بہت فلسفہ پڑھا ہوا ہو, تو اگر وہ اسے انٹلیکچولی لنک کرنا چاہے تو وہ کیسے لنک کرے اس کو. اسی لیے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یقین کسی چیز کے اندر ہوگا نا, تو کس چیز کے اندر یقین رکھو. تو یقین کے لیے ویسٹرن فلسفی کے جو بڑے فلسفی تھے, انہوں نے جو دائرہ سمجھا کہ اس قابل ہے کہ تیقن کے بوجھ کو اٹھا سکے, وہ سیلف تھی پہلی چیز. یہ سمجھ میں آ گئی بات. اب یہ کیسے ہوا, اس کے پیچھے 300 سال کی تاریخ ہے, ہم اس میں بحث میں نہیں جا رہے ابھی. اور یہ اگر ہم نے ہسٹری آف آئیڈیاز میں اس کو ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے پہلے بھی, اس کا ریکارڈنگ وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس بحث میں پڑھے تو پھر ہم یہی کرتے رہ جائیں گے. ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں ابھی فی الحال. دوسری چیز یہ کہ یہ جو سیلف تھا اس کے پاس یقین, اس کا مطلب ہے سیلف کو یقین نان ریشنل طریقوں سے نہیں ملے گا. یعنی کہ نان ریشنل ڈاگمیٹک یا اتھارٹیٹیو طریقوں سے اگر آپ نے اس سیلف کو, جو کہ بنیادی طور پر ریشنل ہے, یقین دلانے کی کوشش کی, تو وہ انجینئرڈ ہوگا, ظالمانہ ہوگا, غیر انسانی ہوگا, اور غیر منطقی ہونے کی وجہ سے رد کیے جانے کے لائق ہوگا. یہ بھی اسی ڈسکورس کی پریزمپشن تھی. اس ڈسکورس کی یہ پریزمپشن تھی کہ آپ کی سیلف کا جو اصل ایلیمنٹ ہے وہ ریشنل ہے, اور ریشنل کے علاوہ کسی اور طریقے سے یقین نہیں اترے گا. اگر کسی اور ذریعے سے یقین اتر جائے تو وہ ظلم ہوگا, بے وقوفی ہوگی, حماقت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی ذات کے اندر سب کچھ بدل سکتا ہے ایکسیپٹ آپ کا ریشنل سیلف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا پہلا تھیسس تھا کہ چینج اور ڈائیورسٹی اور ویریشن اور انفولڈنگ, وہ اور یہ دعویٰ کہ آپ کی ذات کا جو اصل ایلیمنٹ ہے وہ ریشنل ہے اور وہ مستقل ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو رہا, یہ آپس میں میوچولی انکمپیٹیبل ہے. کہ اگر یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ریشنالٹی ہے اور ریشنالٹی جو ہے وہ گرو کرتی ہے, ریشنالٹی بھی گرو کرتی رہتی ہے, تو بات ٹھیک ہے جیسے ہیگل کہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں جس قسم کے لوگوں نے جو آرگیومنٹس ڈیولپ کیے, انہوں نے بھی یہ پریزمپشن کو سامنے رکھا کہ ریشنالٹی کی بنیاد پہ جو سچائی آپ کو ملے گی وہ آفاقی ہوگی, ابدی ہوگی, اور وہ مطلق ہوگی, ایبسولوٹ ہوگی, سرٹن ہوگی اور یونیورسل ہوگی. لہٰذا ڈینائل ہے ایک طرح سے چینج کا ڈینائل بھی اس قسم کے کنسیپشن آف ایگزسٹنس, اس قسم کے کنسیپشن آف سرٹینٹی اور اس قسم کے کنسیپشن آف سیلف کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, جڑے ہوئے تھے. کہ سیلف اگر مستقل ہوگی تبھی وہ مستقل سچائی کو اور مطلق سچائی کو اپنے اندر محفوظ کر سکے گی. اگر سیلف ہی مستقل نہیں ہے تو مطلق سچائی کو اپنے اندر کیسے محفوظ رکھے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا یہ چیز تبدیل نہیں ہوگی اور یہ چیز اس چیز کے اندر ہے اور یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے, تو بھائی اس کا جو ٹروتھ کا بیرر ہے اگر وہی چینج ہو جائے تو ٹروتھ بھی تو چینج ہو جائے گا نا. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹروتھ اگر ایبسولوٹ ہے تو ٹروتھ کا بیرر کم از کم کسی لیول کے اوپر ایبسولوٹ ہونا چاہیے, تبھی وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کو اپنے اندر سمو سکتا ہے, پا سکتا ہے, محفوظ رکھ سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس یقین کے ساتھ کچھ تصورات جوڑ دیے جاتے ہیں. ایک یقین جو ہوگا
وہ مستقل ہوگا. یقین کسی چیز کے اندر ہوگا, وہ چیز مستقل ہوگی, اور وہ تبدیل, سب چیزیں تبدیل ہوں گی لیکن وہ چیز تبدیل نہیں ہوگی جس کے اندر وہ غیر عدم تبدیلی سے کا خوگر سچائی موجود ہو. یہ سارے کے سارے آئیڈیاز انٹرنسکلی انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز ہیں. ماڈرن ڈیکارٹس, اسپینوزا, لائبنیز, ٹل کانٹ. ہیگل ہے جس نے اس کو آگے جا کے چیلنج کیا. اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے, اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سامنے رکھ کے آج کے معاشرے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے دو طرح کے کنفیوژنز آپ کو نظر آئیں گے. ایک کنفیوژن یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں. کیوں؟ کیونکہ آپ چینج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, چینج کو ویلیو کرتے ہیں, چینج کو قبول کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اوپننیس ہونی چاہیے, اوپن مائنڈیڈنیس ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور تبدیلی جو ہے وہ انٹرنسک کیریکٹر ہے نیچر کا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مستقل بھی رہے, کیونکہ تبدیلی کو میں اپریشیٹ اسی وقت کر سکتا ہوں جب کسی سطح پر مستقلیت ہو, کسی سطح کے اوپر انچینجبلٹی ہو, تو کسی سطح پر ایبسولوٹنس ہو. تو سیلف کے پلین کو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ بن جائے سیلف کا وہ دائرہ, ایبسولوٹ دائرہ, اور اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو ایکسپلین کریں اور آرٹیکولیٹ کریں اور جسٹیفائی کریں. لیکن وہ بلیفز جو آپ کو پری ماڈرن ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے نتیجے میں ملے, مثلاً آپ کے مذہبی بلیفز, تو اس نئے انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر ان کی کیا حیثیت ہوگی, ان کو آپ کیسے ٹیک اپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بلیف تو اس انلائٹنمنٹ پیریڈ جس میں ریشنل سیلف کا ایک ایبسولوٹ ڈومین اور یہ کیٹیگوریکل کنسیپشن وغیرہ, ان سے تو بہت پرانی زمانے کی بات ہے. اور اگر ان تھنکرز کو جو کہ ارلی مسلم تھنکرز ہیں ان کی اگر تھاٹ کو آپ لے بھی لیں تو پھر آپ کو یہ یقین جو یعنی کہ وہ کنسسٹنٹ اور کمپیٹیبل ہی نہیں لگتا کہ اس میں بہت ساری ایسے کانسیپٹس اور آئیڈیاز ہوں گے جو آج کے فلسفے کے لیے یا آج کے فلسفیوں کے لیے یا آج کے انٹلیکچوئلس کے لیے قابل قبول ہی نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ایمان سے تو فارغ نہیں ہونا چاہتے, تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ آج جو ہے اپنے بلیف کے پروسیس کو یا اپنے بلیف کو ایفوڈکٹک ایویڈنس کے پلین پہ جا کے ری انسٹیٹ کر دیا جائے. یعنی کہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت یا عیسائیت کی خدمت یا یہودیت کی خدمت کیا کر سکتا ہے آج کا آدمی, کہ ایک ایسی دلیل دے, عبقری دلیل ہو وہ, کہ وہ ایبسولوٹ سرٹن اور یونیورسل اور سیلف ایویڈنٹ جسٹیفیکیشن دے, جو جیسے ہی کسی سیلف کے سامنے رکھی جائے وہ سیلف فوراً اس کو مان لے اور اس کی سچائی منعکس ہو جائے پوری دنیا میں, اور سب کی سچائیاں ایک دوسرے سے منعکس ہو کر اس کا جو ہے وہ پوری دنیا کو روشن کر دیں. اور پھر ایک بات ہے کہ جو ہے قیامت لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اللہ میاں کو, کیونکہ سب لوگ ہی حق کو پہچان چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کی کوشش ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے, یہ ہم نے یہ بیک گراؤنڈ, یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا, یہ سمجھ میں آیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ ایک دم سے کھڑے ہو کے آئیں, ہم ریشنل بات کرتے ہیں ریلیجن کے اوپر, آ جائیں آپ, آج کا نیا جوان آدمی کو ہم بیوقوف الو نہیں بنا سکتے, یعنی کہ پہلے کے جوان آدمی کو ہم الو بناتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک جواب ایک عالم دین کھڑا ہو کے ٹیلی ویژن پہ کہتا نا, بھائی آج کا نوجوان بڑا باشعور ہے. ارے بھائی تم بھی تو کبھی جوان تھے, تم شعور سے پیدل تھے, تم بے وقوف تھے, کون تھے تم؟ نہیں, آج کا جوان بڑا باشعور ہے, تو آج کے جوان کے لیے ہمیں کوئی ریشنل ایکسپلینیشن دینی ہوگی. اور میں آج کو بتاؤں کہ آج کا جو نوجوان ہے بہت سمجھدار ہے, اور آج کی عورت نئی ہے, اور آج کا لڑکا نیا ہے اور لڑکی نئی ہے, اور اس کے لیے نئی دلائل ہمیں دینے پڑیں گے. تو پرانی سچائی کی نئی دلیل, یہ ہے مسئلہ ایک اور. یعنی کہ جو ٹرسٹ کے بعد جس ایشو کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ بھئی پرانے سچائی کا نیا جواز.
تو وہ یہ نہیں کہہ رہا پرانی سچائی ہوگی بھائی اس کو پھینکو جھونک دو اس کو. جیسے نیٹشے نے آئے گا ناؤ دا گاڈ از ڈیڈ وی ہیو کلڈ دا گاڈ مرڈر آف آل مرڈر. صحیح ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ابھی یہ نہیں وقت آیا ہماری مسلم دنیا پہ, ابھی یہ وقت نہیں آیا. لیکن یہ کہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ پرانے بلیف کا نیا جواز فراہم کرو. کیونکہ آج کل لوگ نئے سمجھدار ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا ہے, اور جس چیز پہ وہ پریشان ہیں اور دکھی ہیں, اور پورا ایجوکیشنسٹ جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں کے, سر سید سے لے کر علامہ اقبال تک, اور یعنی کہ فضل الرحمان سے لے کر, اور بہت سارے لوگ, وہ ان کو یہ دکھ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جو پرابلم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پرابلم آف فکسیشن آف بلیف. فکسیشن ہو گئی ہے, یعنی کہ بلیف بائی ڈیفینیشن از اے ریئل آف ایفوڈیکٹک ایویڈنس. بلیف ہوتا ہی وہ ہے جو بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہو. لیکن جب تو بلیف ہوتا ہی فکسڈ ہے, تو فکسیشن آف بلیف ایک نیا کانسیپٹ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. فکسیشن آف بلیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انہیلدی بلیف ہے, انہیلدی بلیف ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لہذا دو طرح کے بلیف ہوں گے, ایک وہ جو کہ بلیف ہے, اور ایک وہ جو کہ فکسیشن آف بلیف ہے. فکسیشن جو ہے ایک کانسیپٹ ہے, یعنی کہ سائیکالوجی کے اندر ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا تھا, جیسے فرائڈ تھا, وہ کہتا تھا فکسیشنز ہو جاتی ہیں, پرسنالٹی فکسیشنز ہے. یہ ایک ایب نارمیلٹی ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ بچپن میں انفینٹ ہے, ایک بچہ, تو وہ روتا ہے, انفینٹ روتا ہے. تو رونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, یعنی کہ ایک بچہ اس لیے بھی رو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہے, ایک بچہ اس لیے رو سکتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہے, ایک بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ایک بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے, ایک بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے. لیکن اگر ماں اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھوکا ہے, تو جیسے ہی وہ روئے اس کو کھلانا شروع کر دے. تو فرائڈ کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی پرسنالٹی فکسیشن ہو جائے گی. اسے وہ کہتا ہے اورل فکسیشن, اورلی فکسیشن, اورل فکسیشن ہو جائے گی. لہذا جب وہ جوان بھی ہو جائے گا تو وہ جب بھی اس کو ٹینشن ہوگی وہ کھائے گا, جب وہ خوفزدہ ہوگا کھائے گا, جب وہ ڈرے گا کھائے گا, جب وہ دکھی ہوگا کھائے گا. یہ ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں وہ فکسیشن. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرائڈ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. فرائڈ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی غیر منطقی تعلقات اور اس کے تواتر کے ساتھ اظہار کے نتیجے میں انسان کے لاشعور کے اندر ایک یعنی کہ انکمپیٹیبل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. جب ایک انکمپیٹیبل اظہار یا انکمپیٹیبل ریلیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے انسان کے ذہن میں, پھر وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے, پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں اس کی ایک پیدا ہو جاتی ہے ہیبٹ, ہیبیچول ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہیبیچول ہوا ہے وہ یہ نارمل نہیں ہے بلکہ ایب نارمیلٹی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب کسی ورڈ کے ساتھ ہم فکسیشن لگاتے ہیں تو means that you are referring to something which appears to be abnormal. It has some abnormal connotation, it has some abnormal foundation, it has some non-scientific foundations, non-rational foundations یا illegitimate foundation. کیوں؟ کیونکہ پریشانی کا اور بھوک کا کوئی آرگینک ریلیشن شپ نہیں ہے. عموماً بھوک ختم ہو جاتی ہے پریشانی میں. یہ واحد آدمی ہوتا ہے بیچارہ جو کہ بھوک اس کو کھاتا ہے, یہ ٹینشن میں کھا رہا ہے, پریشانی میں کھا رہا ہے, تو یہ ایک نارمیلٹی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فکسیشن آف بلیف کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انسان کے جو بنیادی اعتقادات ہوتے ہیں وہ اعتقادات بھی اس کے لاشعور کے اندر ایک خاص قسم کے میوچولی انکمپیٹیبل ریلیشن شپ کے خلط ملط ہو جانے کے نتیجے میں یا انٹینگل ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور ایک سائنٹیفک پریکٹیکل انالیسس آف بلیف اس گرہ کو جو کہ لگ گئی ہے کسی ایب نارمل ہیومن ریلیشن شپس یا ایب نارمل سوشل پیٹرنس کی وجہ سے کھولی جا سکتی ہے. تو بلیف از ناٹ این ایشو بٹ دا فکسیشن آف بلیف از این ایشو. اس وجہ سے چارلس پیئرس فکسیشن آف بلیف کو ڈسکس کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے. ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب ہمارے مذہبی لوگوں کے سامنے اس قسم کے آرگیومنٹس آتے ہیں ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کیا کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کیسے پریزیوم کیا کہ بلیف اور فکسیشن آف بلیف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ نے یہ کیسے طے کیا کہ بلیف ہمیشہ جج ہوتا ہے اپنے کانسیکوینسز کی بنیاد پر. آپ نے یہ کیسے ایکسیپٹ کیا کہ کنٹمپرری ورلڈ کے اندر پریکٹیکلٹی آف دا بلیف اس کی ٹروتھ ویلیو کو ڈٹرمن کرتی ہے. آپ نے یہ کیسے پریزیوم کیا کہ پریکٹیکلٹی تو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ ہے اور بلیف جو ہے وہ ایک ریلیٹیو بنیاد ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم پریزیوم کر لیتے ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کر اپنے ریلیجس پوزیشن لینا یا کوئی ریلیجس پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تقریباً ناممکن, اپروکسیمیٹلی امپاسبل ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ جو میں نے تمہید بانی ہے یہ کمپلیکس ہے اور ڈینس ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن اس کو آپ کو دیکھنا اس لیے پڑے گا کنٹمپریری ورلڈ کے اندر اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج کا انسان ایک نیا انسان ہے, آج کی عورت نئی عورت ہے, آج کا مرد نیا مرد ہے, اور آج کے لوگ چونکہ نئے لوگ ہیں اور آج کے لوگ نئے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہیں. باقی سب جو پیچھے جو مرد اور عورتیں ہیں اور بچے تھے وہ سب عقل سے پیدل تھے, لہذا ان کو بیوقوف اور الو بنا کے آپ نے جو بلیف سٹرکچر ان کو دے دیا وہ اپنے گدھے پن میں ان کو پریکٹس کرتے رہے. لیکن اب یہ چونکہ نئے دور کے اعلیٰ عرفہ ذہن ہیں, سائنٹیفکلی کنسٹرکٹیڈ اور کریٹیکل مائنڈز ہیں, ان کو اس طرح ہم الو نہیں بنا سکتے. لہٰذا ہمیں کوئی بہت ہی عاقلانہ دلائل دینے پڑیں گے. کیوں دینے پڑیں گے؟ عاقلانہ دلائل کیوں دینے پڑیں گے؟ اس لیے کہ یقین جو ہے کسی چیز کے اندر ہوتا ہے. یقین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کے اندر, تو سیلف کے اندر ہوتا ہے یقین, اور سیلف چونکہ ریشنل ہے لہٰذا ریشنل ہی آپ کو دلیل دینی پڑے گی, کیونکہ دلیل جو ہے وہ ریشنل سیلف صرف ریشنل دلیل ہی قبول کرے گی. اس لیے ہم ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں پوری ریلیجیس تھاٹ, رائٹ فرام سر سید ٹل علامہ اقبال, سب نے یہی کوشش کی. سمجھے بھائی؟ ہاں, اس میں جو لوگ مطلب ریلیجس مائنڈیڈ ہیں اور قرآن و سنت کو کا سہارا لیتے ہوئے یہ آرگومنٹ دیتے ہیں, ریشنل آرگومنٹس فار دا پروف آف گاڈ اور ریشنل آرگومنٹس فار اسلام's dominance over all other way of life. اس میں جو وہ لوگ عموماً عام طور پہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ فار انسٹنس وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ایمان بالغیب بھی ہوتا ہے, اور جو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن لکھا وہ اللہ کی وہ صفات ہے کہ وہ سیلف سبسسٹنگ ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے دلائل کی, وہ خود ہی قرآن خود ہی اپنے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. یہاں تک تو بات بالکل مناسب انداز سے کہتے ہیں, لیکن ایک دم سے پھر وہ ایک ڈیویشن یہ مانتے ہیں کہ سورہ رحمان کی آیات کو کوٹ کر کے کہ یہ دیکھو اور وہ دیکھو اور فلانا دیکھو اور ڈمکا دیکھو, تو اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو جو دیکھنے کا انداز ہے, اور اکثر لوگوں نے علامہ اقبال کی کتابیں جو لکھی, لوگوں نے علامہ اقبال کی محبت میں عقیدت میں جو کتابیں لکھی وہ یہی آیتیں کوٹ کر کے
اقبال اور ہیومن پرفیکشن کی کتاب میں وہ کوٹ کر کے یہ بات اسے اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم جا کے دیکھو اور ریشنلی دیکھو کہ کس طرح ہر چیز کے اندر تمہیں خدا نظر آتا ہے، اور یہ اصل میں اس ریشنلٹی کی طرف بھی قرآن آگاہی دے رہا ہے جس کو تمہیں اڈاپٹ لینا چاہیے. تو تم ریشنلی پہ پروف کرو گے دیکھو خدا ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، کازیشن ہے، یو نو سو آن اینڈ سو فورتھ، آل سارٹس آف آرگومنٹس ڈیرائیوڈ فرام سورہ رحمان. اور علامہ اقبال اصل میں یہی بات کہہ رہے ہیں. یہ مطلب obviously problematic ہے. اور یہ کہ یہ بھی میں بتاؤں کہ اقبال کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے کہ اقبال ایسا کہتے تھے. اقبال تو ریشنلٹی کے خلاف تھے آنیسٹلی. آپ اس کا پہلا چیپٹر اچھی طرح اگر آپ پڑھیں تو اقبال کو سب سے زیادہ اعتراض ہی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ریشنلزم کو کیوں فالو کیا. انہوں نے کہا بھئی معتزلائٹ ارلی مسلم تھنکر وہ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ معتزلائٹس ہیں، معتزلائٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ایبسٹریکٹ ریزننگ میں چلے گئے، جبکہ مسلمان تو ایک امپیریسسٹ تھے. اقبال یہ نہیں کہتے کہ ریشنلسٹ ہیں، اور بہرحال اقبال کے جو فالوورز ہیں وہ سب ریشنلٹی وغیرہ کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اقبال یہ کہتے تھے کہ وہ امپیریسسٹ ہیں. مسلمان بھی بنیادی طور پر تجربے سے چلنے والے، 5 سینسز کے تھرو چلنے والے ہوتے تھے. لیکن معتزلائٹس ایرسٹاٹل وغیرہ پڑھ کے ریشنلسٹ ہو گئے اور انہوں نے ایکسپیرینس کو ریجیکٹ کر دیا اور ریشنلزم کی طرف گئے اور ریشنلزم کرتے رہے. اور غزالی نے کہا بھائی ریشنلٹی میں تو یہ مسئلے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی کی تیسی. پھر ریشنلٹی کی ایکسپیرینس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، لہذا وہ چلے گئے صوفیزم کی طرف. اللہ 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 کرتے رہے بیٹھے ہوئے، اور یہ کہ انگریز پہنچ گئے ان کے سروں کے اوپر، ان کو جوتے مار کے بے دخل کر دیا. یہ اقبال کا آرگومنٹ، سمپل یہی آرگومنٹ. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلیف جو ہے کوئی ریلیجن اکیلے کا معاملہ ہے، اور دوسری چیزوں کے اندر بلیف نہیں ہوتا کوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں جو بلیف ہوتا ہے وہ بالکل ریشنل ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر ہیومن سیلف ہے تو ہیومن سیلف کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز ریشنلی کنسسٹنٹ نہیں ہے تو ہیومن سیلف اس کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. یہ تینوں پرزمپشن ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی پرزمپشن یہ کہ جو لوگ ریلیجس نہیں ہوتے کیا وہ بلیف سے آزاد ہوتے ہیں؟ ان کے بھی کچھ نہ کچھ بلیفس ہوتے ہیں. کیا ان کے بلیف، ہر بلیف جو بھی وہ رکھتے ہیں وہ پیورلی ریشنل ہوتے ہیں؟ وہ پیورلی ریشنل نہیں ہوتے. کیا جب انسانوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز ریشنلی انٹرو ہے تو کیا وہ اسے کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ان کی پریکٹس میں آنا چھوٹ جاتی ہے؟ یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. آپ کے اپنی زندگی پہ نظر ڈال لیں. آپ کے ماں باپ بعض اوقات آپ کو کنونس کر دیتے ہیں کہ یہ جو تمہاری پوزیشن ہے ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن کروں گا یہی. تو یہ بھی کون ہے یہ آپ سے کروا رہا ہے؟ تو ہیوم تو کہتا ہے ریزن از دا سلیو آف پیشنس. ریزن جو ہے وہ پیشنس کا سلیو ہوتا ہے. جو پیشنس چاہتے ہیں ریزن وہ کر کے دکھا دیتا ہے اس کو. پھر آگے چل کر جو ہے انسٹرومنٹل ریزننگ کا پورا ڈسکورس ہے کہ بھائی ریزن تو مقصد بتاتی ہی نہیں ہے. ریزن مقصد نہیں بتا پاتی، ریزن صرف مقصد کے حصول کے طریقے بتاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے. ہم نے آج آپ کو صرف یہ بتایا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ہیبٹس آف دا مائنڈ سے لے کے فکسیشن آف بلیف کا انالیسس کریں. اس کے اندر جو ہے وہ ہم اسپرس کا آرگومنٹ دیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. لیکن ہم نے یہ بتا کیوں رہے ہیں؟ یہ بتا اس لیے رہے ہیں کہ آج کے اندر، آج کا جو خاص طور پہ جوان آدمی کے بارے میں یہ غلط رائے لوگوں نے اسٹیبلش کر لی کہ آج کا جوان آدمی بہت باشعور ہے. ہم یہ پریزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ بہت باشعور ہے، اور ہم یہ پریزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ریشنلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ بلیف جو کہ ریشنل بنیادوں پر ڈیفینڈیبل نہیں ہے، بلیف نہیں ہے بلکہ ایک ایب نارمیلٹی ہے جسے ہم فکسیشن آف بلیف کہیں گے، یا پرس فکسیشن آف بلیف کہے گا. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فکسیشن آف بلیفس کے بارے میں وہ کیا خیال رکھتا ہے، کون کون سے میتھڈ وہ ایکسپلین کرتا ہے فکسیشن آف بلیف کی بنیاد پہ. پھر ہم اسے کاؤنٹر کریں گے. آج ہم یہیں پہ بات ختم کر رہے ہیں. ابھی آپ کو کوئی کوشچن کرنا تو آپ کریں. سر انلائٹمنٹ اور رینیسانس سے پہلے کیا کنیکشن تھا بلیف اور ریشنلٹی کے بیچ میں؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دنیا کے اندر کہ لوگوں نے بلیف کو ریشنلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جیسے میں نے اگزامپل دی معتزلائٹس کی، اگر تم صرف مسلمانوں کے ڈسکورس کو لے لو
تو انہوں نے پیور ریزن کی بنیاد پہ اپنے بلیف کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے کی, اور انہوں نے پیور ریشنل گراؤنڈ پر جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے جسٹیفائی کر بھی لیا. بلکہ بعض تو اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے چونکہ ہم ریشنل ہیں لہٰذا ہمیں پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے, وی ڈونٹ نیڈ پروفٹ, صرف ریشنل سیلف ہی کافی ہے. انہوں نے اس ریشنل بنیادوں کے اوپر ایگزسٹنس آف گاڈ کو بھی نہ صرف جسٹیفائی کیا بلکہ یہی بتایا کہ گاڈ کا کنسیپشن آف جسٹس کیا ہے, اور انہوں نے گاڈ کے کنسیپشن آف جسٹس کی ریشنل فاؤنڈیشنز کے اوپر لمٹ کیا کہ گاڈ کیا کیا نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کے اندر کی بحث ہے, انٹرنل ڈسکورس ہے مسلمانوں, لیکن اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی رہی ہوگی. انلائٹنمنٹ میں اور جو پچھلے زمانے کی جو ڈسکورس تھی ان میں ایک فنڈامنٹل ڈفرینس تھا. فنڈامنٹل ڈفرینس یہ تھا کہ دے ور جنرلی بگن ود میٹافزکس اینڈ دے اینڈز اپ ود اپسٹمالوجی. Enlightenment begins with epistemology and they ends up with metaphysics. تو ان کی میٹافزکس ایپسٹمالوجی نکالتی تھی. نہیں, ڈیکارٹس آنورڈ ہمیشہ, ڈیکارٹس, اسپینوزا, لائبنیز, لاک, بارکلے, ہیوم, ہیگل نے آ کر ڈسکورس کو تبدیل کیا. اس کا الگ فلسفہ ہے, سوسیولوجسٹ کے قریب ہے زیادہ وہ, لیکن بہرحال یہ تو اسٹیبلش کر دیا کانٹ نے کہ بھائی پہلے بات ہوگی علم کی اور پھر بات ہوگی حقیقت کی, جبکہ مذہبی معاملات کے اندر حقیقت کی بات پہلے ہوتی تھی, اس سے نکالتے تھے علم. تو حقیقت کا جو تصور ہوتا تھا وہ علم کے دائرے کو ڈیفائن کرتا تھا, جبکہ میٹافزکس انلائٹنمنٹ کے اندر علم کا دائرہ مابعد الطبیعات کو لمٹ کرتا تھا. تو اس کے نتیجے میں ایونچولی کیا ہوا, لمٹ ہوتا چلا گیا وہ رول اس ریالٹی کا جسے ہم ایبسولوٹ ریالٹی یا ڈیوائن ریالٹی کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہوئی کہ اب جو علمیت ہے اس کے اندر تو ڈیوائن ریالٹی کا ڈیوائن ہونا ہی کویسچنیبل ہو گیا, ڈیوائن ریالٹی کا ہونا ہی کویسچنیبل ہو گیا. تو اب جیسے پاکستان کے اندر یہ عام ڈیبیٹ ہے اسٹوڈنٹس کی سطح کے اوپر, گاڈ ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں, یہ عام ہے. ہمارے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پہلے آپ ان کو اسٹیبلش کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, پھر آپ اسلام کی بات کریں. تو ظاہر ہے کہ آپ ایفورڈکٹی کہہ رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے میں تمہیں یہ خاکہ اس لیے کھینچا ہے کیونکہ اٹس مور کمپیلنگ ٹورڈز انلائٹنمنٹ. جو لوگوں نے یونیورسٹی ایجوکیشن میں نہیں گئے ہوئے ہیں, پڑھے نہیں ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو سو کالڈ عالم سمجھا جاتا ہے اور جن لوگوں کو کریٹیکل ماس سمجھا جاتا ہے کسی ملک کا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا. یہ ڈبیٹ جیسے کہ عقل میں اور ایمان میں کیا تعلق ہے, اس پہ امام تیمیہ نے بہت لکھا ہے. مسلمانوں میں یہ ہمیشہ سے ڈبیٹ رہی ہے, معتزلائٹس کی اور اشرائٹس کی اور کیا کہتے ہیں صوفیہ کی اور اشرائٹس کی ڈبیٹس رہی ہے, ہمیشہ سے رہی. یہ جب جو ہے مطلب لبرل اور ماڈرنزم جو ہے جب یہ جو مطلب بلیف کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاگمیٹک ہوتا ہے اور ایبسلیوٹ ہوتا ہے اور نان انٹرسٹیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اعتراض نہیں ہوتا صحیح. سوال ہے کہ جو مطلب انلائٹنمنٹ کے جو مطلب بلیف ہیں یا پوسٹ ماڈرنزم کے یا ماڈرنزم کے جو بلیف ہیں ان کی کیا مطلب ریشنل ان کو بلیف نہیں کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. حالانکہ وہ جو ہے مطلب جب کانٹ یہ کہتا ہے کہ بلیو ان ریزن, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہے کہ ہیلوز خود کہتا ہے کہ بھائی کہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے کیپٹل جو ہے وہ میٹر ریشنل ہے. اگر آپ اس پر ایمان لے آؤ گے تو آپ کو کیپٹلزم ریشنل لگے گا, اگر آپ کیپٹل پر ایمان نہیں لا گے تو آپ کو ریشنل نہیں لگے گا. تو یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح
वहाँ पर भी ऐसे सिस्टम हाँ, है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंशिया इस सतह के ऊपर जाके वो चीज़ें नहीं पढ़ता। ज़ाहिर है कि ये तो अखबार और अखबारी सहाफ़ती सतह का इंटेलिजेंशिया है पाकिस्तान के अंदर, जो डिस्कोर्स को इस वक्त डोमिनेट कर रहा। बहुत ज़्यादा कोई उसकी वेल ग्राउंडेड नहीं है। इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर वो गिरा लेता है हमारे यहाँ के लोगों को, तो ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। और जो मजहबी लोग हैं उनकी भी बड़ी कमज़ोरी है कि वो कैसे गिर जाते हैं एक ऐसे आदमी से जो डॉर्कन वगैरह को पढ़कर जो है गिरा देता है मजहबी लोगों को, जिनकी 1500 साल की तारीख हो, वो डॉर्कन जैसे आदमी का मुकाबला नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये कि वेस्टर्न जो थॉट का इंटरनल डिस्कोर्स है उससे भी नाआशनाई है ये जो हम लोग करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि पर्स को हम डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं कि हम वो पूरे आर्गुमेंट को एक ही साथ समोलें और फिर उसको वन बाय वन टेकअप कर लें। कि पर्स ये बता देगा कि भाई बिलीफ फिक्सेशन की जो बुनियादें हैं वो क्या है, कि वो कहाँ से आती हैं। वो 3 बुनियादें बताता है, उन तीनों को हम वन बाय वन देख लेंगे और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि इस फिक्सेशन ऑफ बिलीफ से निकलने का उसके पास सोल्यूशन क्या है। तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ठीक है, हम बिलीफ से फारिग हो जाते हैं या बिलीफ को हम जज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो दुनिया निकलेगी वो कैसी निकलेगी। ये जो ट्रस्ट का जो डिस्कोर्स है ये खुद क्या है? बिलीफ नहीं है क्या? अदर देन बिलीफ तो कुछ भी नहीं, मतलब यानी अगर आप ईमान ले आए कि इसमें है क्या तभी तो होगा, मतलब नहीं। जो चीज़ मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा और मैं चाह रहा था कि वो ओपनली आर्ग्यूमेंट से ही निकल गया है। अब ज़ाहिर क्लास ख़त्म हो रही तो मैं ये बता देता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पे जांचा जाता है, नताइज, प्रैक्टिकलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस अगर फेवरेबल हैं तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस अगर फेवरेबल नहीं है उसे उठा के हम बाहर फेंक देंगे। सही है? तो सवाल ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस तो इसी दुनिया के अंदर आप जज करेंगे ना भाई, इसी दुनिया के अंदर तय किया जाएगा। जब इसी दुनिया के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस और इसी दुनिया के अंदर ही उन्हें जज भी किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया की तरफ है, तो वो तो बिल्कुल अहमकाना बात लगेगी ना। लोग मजाक उड़ाएंगे ना, हंसेंगे आपके ऊपर। तो नतीजा क्या हुआ है, हमारे मजहबी लोगों ने जो दलाइल देने शुरू करे दिस वर्ल्डली कॉन्सिक्वेंसेस पे देने शुरू कर हैं। दलाइल कॉन्सिक्वेंसेस ही, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है। तो आप कॉन्सिक्वेंशलिज्म के में उतर गए हो। हमारे मजहबी लोग कॉन्सिक्वेंशलिस्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हाँ। जो ऑर्थोडॉक्सी का एटीट्यूड है और नजर आता है वो नकल से चलता है कि जैसे कुछ सहाबी आपस में तकदीर पर डिस्कशन करते रसूल अकरम ने आपने डांट दिया कि ये इन बहस से कौमें तबाह हो जाती है कि तुम जिस तरह की बहस में पढ़े हो। तो ऐसा और फिर जो अशराइट्स का रिएक्शन था मुतज़िलाइट्स का, और अब जो फिक्र गामदी के अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी ने रिएक्शन दिया है, तो मतलब उसके नतीजे में आम आदमी को ऐसा लगता है जैसे कि भले बहुत ऑर्थोडॉक्स और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इल्म कलाम इररेलेवेंट हो गया और अननेसेसरी हो गया है, और बस मैं क्यों खुदा पे यकीन करता हूँ क्योंकि मैं बस खुदा पे यकीन करता हूँ और मैंने तो ईमान ले आया हूँ, तुम लोग नहीं मानो ना मानो, मैं तो मैं कहता हूँ ना मानो। तो ये वो वाला एटीट्यूड डेवलप हो गया। उसके नतीजे में अब क्या रह गया उसके पास, जब वो इस्लाम के इल्म चलाए लेता तो कहता है कॉन्सिक्वेंसेस, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, देखो वो कितना अच्छा आदमी है, देखो अब्दुल कादिर जिलानी कितने अच्छे आदमी थे। वो कॉन्सिक्वेंसेस आ गए उनके हाथ से, फिर इस तरह हो गया, हजारों लोग बेहतर हो गए, कभी पैसों की तंगी थी, कभी परेशान नहीं हुए, कोई बाल नहीं गिरे, कोई बीवी नहीं छोड़ा। तो मतलब वो इस तरह कॉन्सिक्वेंस ही रह जाती है ना उनके पास, कलाम तो करने की हिम्मत नहीं रखता कोई। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि सवाल ये कि अगर तुम ये मैं और तुम इस बात पे बहस करें कि नताइज सही निकले या सही नहीं निकले, है ना। फ़र्ज़ किया कि ले लेते हैं इमाम हुसैन की शहादत, चलिए इमाम हुसैन शहीद हो गए। अभी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं? ये कॉन्सिक्वेंसेस सही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गलत कॉन्सिक्वेंसेस? सारे बेटे शहीद, भाई शहीद, भतीजे शहीद हैं, तो एक आदमी का नाकामी हो गई। तो क्या मुसलमानों की तारीख में उसे नाकामी समझा गया? पूरी मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर उसे नाकामी नहीं समझा गया।
لوگوں نے اسے ناکامی نہیں سمجھا, اسے قربانی سمجھا. یعنی مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر اسے قربانی سمجھا گیا یا ناکامی سمجھا گیا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہم کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کانسیکوینسز کے لیے ہمیشہ ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ اور دس ورلڈلینس کو کرائٹیرین بناتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر آپ جو کانسیکوینسز ریفر کریں گے نا وہ کانسیکوینسز پہ اٹریکٹیو نہیں رہیں گے. جو ون کرتا ہے, گراؤنڈ وننگ پوزیشن ہوتی ہے آج کی دنیا کے اندر بلیف کی لیجیٹمیسی یا ان لیجیٹمیسی کے حوالے سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے کانسیکوینس پروڈیوسنگ ہے, کتنا ویل پریکٹیکل ہے, کتنا وائبل ہے, کتنا پرابلم سالونگ ہے, اور پرابلم بھی وہ جو آپ کو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کامیابیاں دلانے کے قابل کر سکے. اور اس دنیا میں اگر اس کی وجہ سے کوئی ناکامیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فیلئر ہے, کوئی خاص قسم کی فیلئر. تو جس طرف میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کانسیکوینشلزم از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹل چیلنج آف کنٹمپرری لائف. اور اس میں جو وننگ پوزیشن میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہیں جو کہ کانسیکوینس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور کانسیکوینسز کے کامیابی کا پیمانہ دس ورلڈلینس ہے, یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں جو کہ حاصل ہو سکی ہیں دنیا میں فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اس سطح کے کانسیکوینسز اگر آپ جنریٹ کریں تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ ہاں یہ کوئی بلیف ہے. اگر فرض اس بلیف کے نتیجے میں آپ وہ کانسیکوینسز جنریٹ نہیں کر پائے جس کی طرف ہم سب سب کا دل کھنچتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ بلیف ہمیں الو بنانے کا اور بے وقوف بنانے کا اور غلام بنانے کا کوئی استحصالی سازش ہے. ریلیجن کے بعد دس ورلڈلی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بیڈ ٹروتھ کہ وہ ٹروتھ ہے. دس ورلڈ میں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کنوینس کر سکے ریشنلی میں اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ ایک ہیئر آفٹر یقین رکھتے ہیں. نہیں, ہیئر آفٹر کی بنیاد پر ہی دس ورلڈلینس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. مثلا دس ورلڈلینس کے اندر آپ ایک ایسے انسان کی بیوی ہیں اس دنیا کے اندر, دس ورلڈ, جو کہ پیغمبر وقت ہے, اس کی بیوی ہیں. اس کی کیسی بیوی ہیں؟ جس سے بہت محبت بھی کرتا ہوں. اور اس بیوی کا انتقال کیوں ہوا؟ آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ کا انتقال کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ زہریلے پتے کھانے کی وجہ سے. جب شعیب ابی طالب میں گھاٹی میں چلے گئے مسلمان تو کھانے نہیں ہوتا تھا, کھانے کو نہیں ملتا تھا, کھانے کی کمی ہو گئی تھی, تو پتے کھاتے تھے. تو اب اگر فرض کیا ہے کہ کوئی آدمی کانسیکوینسز کو دیکھ رہا ہے, کانسیکوینشلسٹ ہے, تو وہ اس وقت دیکھے گا نا کانسیکوینس, تو بھائی یہ کیا بات, یہ کس طرح کا پیغمبر ہے, اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے ذرا کھانا نہیں, کم از کم اس سے تو بہتر جو پچھلے پیغمبر تھے کم از کم منو سلوا تو اتروا لیتے تھے. وہ 2 سال رہے بھائی, 1-2 دن تھوڑی. تو اگر ایک آدمی کانسیکوینسز کو دیکھنے والا ہے تو وہ کہے گا بھائی پتہ نہیں ہم صحیح آدمی کے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں. تو صداقت کو ٹیسٹ کرنے, آپ ٹیسٹ ہو رہے ہو یا آپ صداقت کو ٹیسٹ کر رہے ہو, آپ کو کیا پتا. وہ گاڈ ٹیسٹ کر رہا ہے تمہیں, بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے. کیونکہ پیغمبر تو 63 سال کی عمر میں چلا جائے گا, پھر تمہیں کھڑا ہونا ہے. تم ہو اس قابل یا تم کانسیکوینس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ دس ورلڈلینس کے اندر ہی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن دیٹ ورلڈلینس کی بنیاد پر ہوتا ہے. نتیجے ادھر ہی نکلتے ہیں, یہیں پہ تو فیصلہ ہوتا ہے, یہیں پہ ہوگا فیصلہ.
لیکن اگر فرض کیا ایک پیغمبر ہے اور اس کے اب تم نے دیکھا اس پہ یوٹیوب پہ کرنٹ والا بابا وہ کرنٹ مار رہا ہے نا, تو وہ اگر فرض پرزیوم کر لیتے ہیں اس کے مریدین کے پرسپیکٹو میں کہ یہ کرنٹ مار سکتے ہیں, صحیح ہے. ایک رسالہ نکلتا تھا الولی, بڑا مشہور رسالہ تھا پاکستان بننے سے پہلے, ان میں ایک مضمون تھا کہ پیر صاحب کو حکم نہیں, اجازت نہیں ہوئی ان کے پیر کی طرف سے, ورنہ توپوں کی طرف انگلیاں کر کے اگر وہ موڑ دیتے تو توپیں نہیں چلتی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو لکھا جاتا تھا الولی, وہ میں نے پڑھے ہیں سارے, میرے پاس ہیں, اگر تم چاہو گے تو میں دے بھی سکتا ہوں. اس کے اندر یہ تھا کہ ان کو حکم نہیں کیا ان کے پیر نے, ورنہ وہ توپوں کے اندر انگلی ڈال کے وہ موڑ دیتے تو صحیح. اب یعنی کہ یہ ایک فرق ہم پرزیوم کرتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہوتا ہوگا, ایسا کر سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرو کہ یہ بات ہے تو پھر وہ پیغمبر تو بہت زیادہ طاقتور ہوگا نا ان سب کے مقابلے میں. ظاہر ہے اس پیغمبر کو فالوور کی جب یہ حالت ہے تو پیغمبر کی کیا پوزیشن ہوئی. پیغمبر تو جا کے میدان میں کھڑا ہو رہا ہے نا, پیغمبر کو مار بھی پڑی, دانت ٹوٹ گئے, دانتوں کے اندر کڑیاں گھس گئی منہ کے اندر, مذاق ہے دانت کڑیاں گھس جانا. اور عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت سے کھینچا تو دانت ہی اکھڑ گئے. مضبوط دانت اکھڑنے کا مطلب سمجھتا ہے پیغمبر کے اکھڑے نا. لیکن یہ جو دس ورلڈینس ہے آپ کی, اس کے اندر ہی ہوگا نا. اب کوئی آدمی کہے یار پیغمبر تو یہ کیا بات ہے یار, اللہ میاں کا کچھ انتظام نہیں کر سکتا ہے, یہ کیا بات ہے, پیغمبر کے ساتھ کیوں ہوا یہ ایسا ہے. لوگوں کی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کرتے اللہ کی شان ہے کہ میری اولاد رہ گئی تھی اور میری بیوی رہ گئی تھی اور میرا ہی بچہ رہ گیا تھا. تو وہ بھی پیغمبر سے بڑی محبت کرتے تھے بھائی, اور ایمان بھی رکھتے تھے. خدا شکایت کی کسی نے خدا سے کہ بھائی اللہ میاں یہ کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس کانسیکوینس پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس کا فیصلہ تو کبھی کوئی نہیں کر سکتا, کبھی بھی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ڈومیننٹ ڈسکورس میں کانسیکوینسز کا مطلب لیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا. ڈومیننٹ بنیادوں پر جو کانسیکوینسز کا پیٹرن ہوگا وہی آپ آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کریں. آپ کہیں گے دیکھو اگر یہ تم کرو گے تو یہ ملے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا. تو پورا ڈسکورس جو ہے انتہائی نچلی سطح پہ آتا ہے. ایک تو وہ سطح ہوتی ہے جس میں گاڈ کی ایگزسٹنس ثابت ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری سطح پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزانہ کھانے کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک وہ سطح ہوتی ہے ایبسٹریکشن کی, اور ایک جب وہ کانکریٹائز ہوتی ہے تو یہ سطح کہ ہم لوگوں کو کھانے کو روز پیزا کی 1000 روپے کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ بتائیں. نہیں آپ بتائیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارا کتنا ہوگا اور جو نیوٹریشن لیول کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, چلیں یہ بتائیں آپ. تو ایک سطح پہ وہ ابھی یہ بتا رہا تھا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک وہ سطح تھی ایبسٹریکشن کی اور پریکٹیکلٹی اور کانسیکوینشلزم کی. یہ سطح ہے کہ ہمیں کھانے کو پیزا ہٹ کی وہ ملے گا یا نہیں, پیزا تکا پیزا ملے گا یا نہیں. تو کہیں نہیں وہ تو مشکل ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ قبول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ڈومیننٹ ڈسکورس میں ہمارے پیشن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے, ریزن کی طرف کیوں دیتے ہیں. بہت سے کانسیکوینسز ایسے ہیں جو بظاہر فیوریبل لگتے ہیں اور ریشنلی نظر آتے ہیں, لیکن وہ ہوتے نہیں, تو الٹا نقصان دہ ہوتے ہیں. آپ جیسے ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری دیکھتے ہیں, ہاں بظاہر سے آپ کو بہت فائدے نظر آئیں گے ایک پروڈکٹ کو استعمال کرنے میں, لیکن اصل میں اس کے پیچھے پیشن کا ہونا. تو ہمارے جو ڈسکورس ہیں یا جیسے آپ نے کہا علماء بھی جو ہیں وہ کانسیکوینشلسٹ ہو چکے ہیں, تو وہ اس لیے کانسیکوینشلسٹ ہو گئے غالباً, شاید اگر میں غلط سمجھتا ہوں کہ وہ ریزن کو سپریم سمجھتے ہیں اور پیشن کی طرف حوالہ نہیں دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں کہا کہ علماء ہو گئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلشن ہے ان کے اوپر, کمپیلنگ ہے ان کے لیے کہ وہ کانسیکوینسز کی طرف جائیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ڈسکورس ہے, جس سطح کے اوپر آپ دعوت دے رہے ہیں, جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں, تو اس میں بہت بنیادی فرق ہے نا. ایک چیز جو ہے وہ تو دس ورلڈلی ہی ہے, اور ایک چیز جو ہے وہ دس ورلڈلی نہیں ہے, دیٹ ورلڈلی.
تو دونوں کی طرف آپ کی میتھڈالوجی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو نہیں ہوگی دونوں کی طرف. تو جس میں اس میں کامیابی کے امکانات جس بنیاد پہ، اسی کی بنیاد پہ اس کی کامیابی کو اگر آپ نے پریڈکٹ کیا اور اپنی ساری اسٹریٹجیز اس کی بنیاد پہ بنائی تو ظاہر ہے کہ وہ تو کامیاب نہیں ہوگی. ہمیشہ دو تین مطلب سوالات ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم اور پریگمیٹزم اس میں کیا مطلب، اور امریکن پریگمیٹزم اس میں کیا ہے. دوسرا ہے کہ جو علامہ اقبال نے جو کانسٹیٹیوشنلزم کا جو نظریہ ہے اسلامی تاریخ میں دو وجوہات سے پیدا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ جو مطلب علماء کرام نے سوال کے تجزیے کیے ہیں مسلمانوں کے، وہ سوال کا جو تجزیہ اس پہ عمومی اتفاق ہے وہ یہ کہ ہم علوم عقلیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے ہمیں سوال ہو گیا. ایک دوسرا ہے کہ جو علامہ اقبال کا خطبہ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے ایک مغربی مفکر کے حوالے سے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وحی الہی کے نزول کے وقت اس نے چاہے وہ ایک سائیکوپیتھ کی علامات ہیں. تو اگر وہ سائیکوپیتھ تھے بھی، یعنی علامہ اقبال اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو نتائج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے پیدا کیے کہ ایک بھینسی اور جانور قوم کو اٹھا کر جو ہے عرش مولا پر پہنچا دیا اور اس کو غلامی سے نکال کر 3 بر اعظم پر حکومت دلوائی، تو ہم اس کو نتائج کی بنیاد پر دیکھیں گے. تو دو جو ہے مطلب اس کی بنیادیں نکلتی ہیں. مطلب تیسری یہ کہ جو مطلب جو ہمارے اس وقت پورا عالم اسلام میں ڈسکورس ہے وہ علماء کی طرف سے بھی کہ جو ہے وہ اسی جو ہے ٹرمینالوجی میں جو ہے گفتگو کرتے ہیں جو کہ مغرب کی ہے. یعنی اگر کسی ملک کی عظمت کا پیمانہ اسلامی انقلاب کے بعد ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ وہاں کا HDI کتنا ہے، GNP کتنا ہے، GDP کتنا ہے. مثال کے طور پر اس وقت جو ہے ترکی کو ہر اسلامی تحریک ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتی کہ دیکھیں ترکی نے اتنی ترقی کر لی. یہ نہیں بتا رہے کہ ترکی میں اسلامی حکومت کے آنے کے بعد نمازیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور جو ہے مطلب رجوع اللہ کی طرف رجوع کتنا ہوا، توبہ و استغفار میں کتنا اضافہ ہوا، لوگ کتنے مذہبی ہو گئے، جو ہے لبرلز کی تعداد کم ہو گئی اور مذہبی لوگ زیادہ ہو گئے. اس پیمانے کو تو وہ ٹچ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں HDI بڑھ گیا، GNP بڑھ گیا، GDP بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا. تو ظاہر ہے یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہی اور پریگمیٹزم ہی کے اندر جائیں گے. بالکل صحیح ہے. میں جب یہ اس کے پرس شروع کروں گا تو پہلے میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، اور پریگمیٹزم پہلے ڈسکس کروں گا، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے یہ میں بالکل 100% سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ کانسیکوینشلزم. اور یہ بات نہیں ہے کہ کانسیکوینشلزم جو تھا وہ دنیا میں انسانوں کے لیے پہلی بار اٹریکٹیو ہوا، ہمیشہ سے اٹریکٹیو تھا. لیکن دنیا میں جو غالب فلسفے رہتے تھے وہ اس کو کویسچن کرتے تھے، اور صرف مسلمان نہیں، کرسچنز بھی کویسچن. مطلب یہ جو فادر فرانسس کا بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، واٹ از سکسیس؟ سکسیس مینس when you die God will tell you well done my son, thou sin have been forgiven, here is heaven, enjoy it. یہ فادر فرانسس ہے، یہ تو کرسچن ہے بھائی، کیتھولک ہے. یہ کہہ رہا ہے سکسیس کا مطلب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزسٹ کرتے تھے وہ اپیرنٹ کانسیکوینشل انٹرپریٹیشن آف اے گیون فینامنا ٹریڈیشنلی. ایون یعنی کہ گریک تھاٹ کے اندر ایرسٹاٹل، پلیٹو سخت خلاف تھے کانسیکوینشلزم. یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے جو پہلے جو فلسفہ تھا ان میں سب سے پاورفل جو کانسیکوینشلسٹ پیدا ہوئے جو کہ ایک فلسفہ تھا اسے ہم کہتے ہیں سوفسٹس. سوفسٹ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں مین از دا میجر آف آل، اور آل میجر کرے گا انسان کانسیکوینسز کی بنیاد پر. تو سوکریٹیز نے کہا کہ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ میجرمنٹ آف کانسیکوینسز ہی جو ہے پیمانہ ہے تو پھر تم مین از دا میجر آف آل کیوں کہہ رہے ہو؟ آل از دا میجر آف آل کہو نا. تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے پھر؟ تو اس نے لے جا کے پگ سے ملایا ہے اس کو جو اپنے آپ کو سچائی کا پیمانہ مانتا ہے، اس کو سور سے جا کے ملایا ہے سقراط نے، پلیٹو نے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹو اور ایرسٹاٹل اور سوکریٹیز تینوں کانسیکوینشلزم کے خلاف تھے، اور تینوں نے کانسیکوینشلزم کو ایونچولی شکست دی. انہوں نے کہا بھائی کانسیکوینسز کی بنیاد پر تھوڑی فیصلہ ہوگا
کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. وہ تو اپنی ریشنالٹی یا گولڈن مین پاتھ یا اپنے ورلڈ آف آئیڈیاز کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی کی بنیاد پہ ہوگا. اسی طرح عیسائیت نے بھی اس کو رجسٹ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب آج کا جو دور ہے اس کے اندر یہ جو بڑے فلسفے تھے یہ شکست کھائے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کانسیکوینسز جو ہے اس کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسی ایکیڈیمک انٹلیکچوئل رکاوٹ بھی نہیں ہے جس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں. تھرڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پبلک اسفیئر بدل گیا ہے. دیکھیں پہلے دنیا میں جسے آپ کہتے تھے نا معاشرہ, وہ ڈیجیٹلی کنسٹرکٹڈ تھوڑی ہوتا تھا. لوگ پبلک اسپیس جو ہوتی تھی اس میں ٹرانسفارم ہونے اور انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک قربانی دینی ہوتی تھی بھائی. آپ پبلک اسفیئر میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کوئی بات تو اس کی آپ کو ایک قیمت چکانی پڑتی تھی. یہ تھوڑی کہ آپ ایک رنگین ڈبے کے پیچھے سے بیٹھ کے جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے بکواس کر رہے ہو, یہ تھوڑی ہوتا تھا. آپ کیونکہ آپ ایک رنگین ڈبے میں اپنا پیغام ریکارڈ کرا کے آپ نے بھیج دیا, اور آپ کہہ رہے ہو پبلک اسفیئر یہ کہ آئیں قوم کو جواب دیں, اور قوم کو جواب دینے کے لیے کہاں ہیں, رنگین ڈبے میں اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھ جائیں. یہ تھوڑی ہے پبلک اسفیئر بھائی. تو اس وقت جو ہے کانسیکوینسز جو ہیں, کانسیکوینسز ڈریون جو معاشرہ ہے اس لیے ہے کہ وہ کانسیکوینسز کی قیمت ادا کرنے کے امکانات بھی کم ہو گئے. جیسے پہلے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اگر آپ کوئی پوزیشن لیتے تھے. ابھی تو کوئی قیمت ہی نہیں ادا کرتا ہے, لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں, جو ان کے منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے؟ ابھی اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں, اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. خالد یہ دونوں آپ کے پاس